अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1186वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मुसलमानों की गुर्बत को लेकर, मुसलमानों के इफ़लास को लेकर, मुसलमानों की परेशान हाली को लेकर अक्सर जो है लोग ये सवाल करते हैं और अलग अलग तरह की लोगों के जहनों में स्कीमें आती है, तरतीबें आती है कि इस तरीक़े से काम किया जाए तो मुसलमानों की गुर्बत दूर की जा सकती है, इस तरीक़े से काम किया जाए तो मुसलमान इंडिया के अंदर अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और मुसलमान जो है तरक्की कर सकते हैं और मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं। और एक तबक़ा आपको ऐसा भी मिलेगा जो हर बात के लिए वो आरएसएस को ज़िम्मेदार ठहराता है और वो ये कहता है कि ये तो बीजेपी की साजिश है, ये तो आरएसएस की साजिश है, जो मुसलमान गरीब है इसके लिए तो यहूदी ज़िम्मेदार है, क्योंकि यहूदियों की जो लॉबी है, वो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसका मकसद ही ये है कि मुसलमानों को किस तरीक़े से कैप्चर किया जाए, मुसलमानों को इकोनॉमिकली किस तरीक़े से पीछे रखा जाए। तो हमारी मजलिसों में इस तरीक़े के मुज़ाकरे होते हैं, तज़किरे होते हैं, लेकिन कभी भी मुसलमान उन असबाब के ऊपर गौर नहीं करते हैं कि आज इंडिया के अंदर मुसलमान जिस ज़बू हाली का शिकार है, जिस फाका कशी का शिकार है, जिस गुर्बत का शिकार है, जिन इलाक़ों के अंदर गुर्बत और फाका कशी की वजह से कभी सुनने को नहीं मिलता था कि मुसलमान ख़ुदकुशी कर रहे हैं, अब मुसलमानों के भी ख़ुदकुशियों की ख़बरें वो आए दिन जो है पढ़ने के लिए मिलती है। तो इन सब के लिए मैं जिसे ज़िम्मेदार ठहराता हूँ वो मुसलमानों को ही ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। उसकी वजह क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ क्लियर करके कि हर बात के लिए आरएसएस को ज़िम्मेदार ठहराना, हर बात के लिए बीजेपी को कसूरवार ठहराना और हर बात के लिए यहूदियों को ज़िम्मेदार ठहराना और हर बात के लिए जो है दोष देना, इस्लाम दुश्मन ताकतें ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, और अपनी जो ख़ामियाँ हैं और अपनी जो कमियाँ हैं उसको बिल्कुल यानी कभी उस पर ध्यान भी नहीं देना, यही हमारे बर्बादी की सबसे बुनियादी वजह है। अब मैं आपको बताता हूँ 2 ईमेल जो मुझे आए और उनमें से एक कॉल, यानी 2 मैसेज है, यानी मोटी मोटी ज़ुबान में अगर कहा जाए, और उन दोनों का ख़ुलासा मैं आज आपको करके बताता हूँ जो मुझे मिले। एक मैसेज एक साहब ने किया, ईमेल किया, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, मैं देखता हूँ आप जो मसाइल का जवाब देते हैं तकरीबन वो 75% से ज़्यादा शेयर मार्केट से, बिज़नेस से, कारोबार से, लोन से और तिजारत से और मीरास से और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। उसमें इबादत का कहीं तज़किरा नहीं होता है। आप उसमें वज़ीफ़े नहीं बताते हैं कि फ़लाना वज़ीफ़ा पढ़ेंगे तो 10 करोड़ नेकियां मिल जाएगी और फ़लाना जो है अमल करोगे तो तुमको 1000 साल इबादत का सवाब मिल जाएगा। ये सब चीज़ें बोले मैं देखता नहीं हूँ, आपके बयानात में भी नहीं देखता हूँ, आपके अज़बाक में भी नहीं देखता हूँ, और आप जो है मसाइल का भी जो जवाब देते हैं उसमें ये भी बताया करो बोले कि क्या पढ़ने से कितने हज़ार साल का सवाब मिलेगा और किस पे कितने करोड़ नेकियां मिलेगी, और बैत करेंगे तो क्या क्या फ़ायदे होंगे, और पीर साहब की अगर निगरानी में रहेंगे तो दिल की दुनिया में कैसे बदलाव आ जाएगा, और क्यों आज के ज़माने में मुसलमानों के लिए बैत होना भी ज़रूरी है, और क्यों मुसलमानों के लिए पीर साहब से जुड़ना भी ज़रूरी है। इस तरीक़े का भी मुझे एक ईमेल आया। और दूसरी तरफ केरला से एक ईमान वाले भाई ने मुझे फ़ोन किए और उन्होंने तकरीबन मेरे से 10 मिनट बात की है। उनकी 10 मिनट की बात का ख़ुलासा ये था कि पहले तो उन्होंने शुरू के 1-2 मिनट सिर्फ़ मुझे दुआएं देते रहे और उन्होंने कहा मौलाना साहब, मेरी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब है, अल्लाह ताला आपकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ। इतनी उम्र मेरी हो गई लेकिन मुआमलात के लाइन के, बिज़नेस के लाइन के, कारोबार के लाइन के जो मसाइल मुझे आपके ज़रिए से सुनने के लिए मिले, मेरी इतनी उम्र में मैंने कभी भी ऐसे मसाइल नहीं सुना था बोले कि इस्लाम जो है किस तरीक़े से तिजारत में हमारी रहबरी करता है, और आज के ज़माने के जो डिजिटल बिज़नेसेस आ चुके हैं
ان میں ہماری رہبری کرتا ہے، ان میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میری 60 سال کی عمر میں مجھے اتنے باریک باریک مسئلے جو ہے نا بزنس کے، تجارت کے، کاروبار کے، اور جو ہے یعنی جو حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے، وہ کبھی بھی مجھے سننے کے لیے نہیں ملے تھے۔ لیکن میں جو ہے ایک ایک بات جو سنتا ہوں اس کو اتنا غور دھیان سے سنتا ہوں، اور پھر بار بار بولے میں سنتا ہوں اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر واپس سے انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ اب یہ جو ایک ای میل اور ایک فون، یعنی جو دو لوگوں کے فیڈ بیک ہے، دو لوگوں کے تاثرات ہیں میرے محترم دوستو، یہ دونوں چیزیں آج کے مسلمانوں کے جو حالات ہے اور مسلمانوں کے معاملات کے جو دین سے دوری اور صرف عبادات والے اسلام کو ہی اسلام سمجھنا ہے، یہی مسلمانوں کے لیے آج معاشی طور پر پچھڑنے کی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ کیونکہ ہو یہ رہا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے تو اس نے دینداری کا ایک یونیفارم بنا دیا ہے۔ اس کا جبہ اتنا لمبا ہوگا تو دیندار، کھاندے پہ رومال اتنا بڑا ہوگا تو دیندار، بیان اگر لچھے دار تقریر اس کو آتی ہوں گی تو دیندار، دین کا ٹھیکے دار، گتے دار، مطلب یہ سب چیزیں اس میں کوالٹیز بہت اچھی بات ہے۔ کسی سے بیعت ہے، ماشاءاللہ دن میں 8 گھنٹے اس کا مراقبہ ہو رہا ہے منڈی نیچے ڈال کے، اور پوری آخرت کی فکر چل رہی ہے، اور جنت میں جو ہے حضرت اڑ رہے ہیں اور تفریح ہو رہی ہے، اور حشر کے میدان میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ اس کو اس نے دین سمجھا ہوا ہے، اس اسلام کو۔ لیکن وہیں پہ اس کو وہ اسلام پتہ نہیں ہے کہ بھائی تو نے اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اسلام اس میں بھی تیری رہبری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ کسی سے قرض لیے تو جس مدت کے لیے اگر کوئی تم کو بغیر سود کے، بغیر بیاج کے قرض حسنہ دے رہا ہے تو فوراً وقت پہ اس کا قرض ادا کر دے، چاہے تم کو اس کے لیے جو ہے اپنے پاس کی کوئی چیز بیچنا پڑے، چاہے سونے چاندی کے زیور بیچنا پڑے، لیکن آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے، کسی سے قرض لیا ہے، اس کے پیسے وقت پہ ادا کر دینا، یہ بھی تو اسلام کی تعلیمات ہے۔ کیوں یہ اسلام نہیں سکھاتا؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، یہ معاملات کی خرابی کی وجہ سے صرف لوگوں نے آج عبادات والے اسلام کو اسلام سمجھا، قرض لے کے ادا کرنا، یہ اس کو لوگ اسلامی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ الٹا جس سے قرض لیا ہوا ہے اور اس کو تانے دیں گے، اخلاق ہے کیا رے بولے تجھے؟ تیرے جیسا بد اخلاق انسان ہم نے دیکھے نہیں، تجھے قرض مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ وہ الٹا جو ہے جس سے ادھار لیے، جس سے قرض لیے، اس کی برائیاں بیان کریں گے، اس کے بارے میں ایسا بولیں گے۔ مطلب جس نے قرض دیا ہے، وہ قرض دینے والا اس نے مجبوری میں، ارے بھائی آپ کی مجبوری میں اس نے آپ کو قرض دیا، آپ رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، آپ کو اس وقت کوئی دینے والا نہیں تھا، ایسے وقت میں اگر کوئی آپ کو قرض دے رہا ہے تو آج کا مسلمان اس کو یہ صلہ دیتا ہے، الٹا اس کی بدنامیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض قرض دینے والوں کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے کے واقعہ سننے کو ملے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اخلاق ہے آج کے زمانے کے مسلمانوں کے، یہ معاملات ہے آج کے مسلمانوں کے، یہ لین دین ہیں آج کے مسلمانوں کے، یہ ویوہار ہے آج کے مسلمانوں کے۔ اسی لیے بھارت کے اندر مسلمان ذلیل ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ RSS کی وجہ سے مسلمان ذلیل و خوار ہے، غریب ہے، فاقہ کش ہے، اور BJP کی وجہ سے ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی تم پہلے اپنے اندر کی خامیاں دور کرو نا۔ تم خود یعنی تمہارے اپنے معاملات جو ہے وہ تمہارے غربت کے لیے ذمہ دار ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ معاملات ہے مسلمانوں کے، یہ اللہ حفاظت کرے۔ جس سے قرض لیں گے اس سے ملاقات نہیں کریں گے، اس کا نمبر جو ہے بعد میں بلاک کر دیں گے، اس کے میسیج کا جواب نہیں دیں گے۔ کیا اسلام نے معاملات والا دین نہیں سکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودیوں سے تجارت کے معاملات کرتے تھے، یہودیوں سے قرض کے معاملات کرتے تھے؟ یہ ہم کو سیرت میں ملتا ہے۔ لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی زندگی میں پوری دنیا میں ایسے ہی وہ انقلاب برپا نہیں کرایا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے شاعر کو یہ کہنا پڑا کہ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، اور کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر؟ ایسے ہی نہیں کہا شاعر نے، اس لیے کہا کیونکہ اللہ کے نبی صحابہ کو معاملات والا دین دے کر گئے، معاملات والا۔
اللہ کے نبی ایک ایک چیز، ایک ایک باریک باریک چیز اللہ کے نبی سکھا کر گئے۔ قرض لو تو اس کا قرض کیسے ادا کرو، یہ اسلام کے اندر سکھایا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے آج کے زمانے میں معاملات ہمارے ایسے ہو چکے ہیں مسلمانوں کے کہ یہ مسلمان نے صرف جبے کے لمبائی کو، پیر صاحب سے بیعت کر کے 12 گھنٹے کے مراقبے کو، اس نے جو ہے فلانی تسبیح پہ 10 کروڑ نیکیاں ملیں گی اور فلانے عمل پہ جو ہے 1000 سال عبادت کا ثواب ملیں گا، یہ والا اسلام اس کو پتہ ہے۔ لیکن معاملات والا اسلام، لوگوں سے قرض لے کر اس کو وقت پہ ادا کرنے والا اسلام، اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ اور میں آپ کو یہ اتنے درد کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ایسے پیسوں کے اور قرضوں کے لین دین میں جتنے معاملات خراب ان لوگوں کے ہیں جن کے نام پہ دین کے لیبل لگے ہوئے ہیں، اور جن کی جتنی لمبی جبے کی لمبائی ہے، اور جن کے نام جتنے بڑے بڑے جو ہے نا دینداری کے اور یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، اور جنہوں نے بس اسی کو دین سمجھا ہوا ہے، جتنے میں نے ایسے لوگوں کے معاملات خراب دیکھا ہوں، عام لوگوں کے بھی معاملات ویسے خراب نہیں ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ انہوں نے دین سمجھا ہی جبے کے لمبائی کو، دین سمجھا ہی خالی تقریر کو، بیان کو بس، اور یہ دین نہیں ہے۔ یہ لوگوں سے اگر ایک ہفتے کا بول کر قرض لیے، اس کو آج جو ہے 7 8 مہینے ہو رہے ہیں تو بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، ایک کام کا بول کر لیے اور دیتے وقت میں جو ہے لوگوں کو گھمایا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا تو دیں گے، وہ ہوگا تو دیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے بھارت میں ذلت کی سب سے بڑی وجہ اگر کچھ ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے آپس کے لین دین کا خراب ہونا ہے۔ کسی سے لیے تو وقت پہ اس کے پیسے نہیں دینا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ دوسروں کو پیسے دینا اور قرض دینے کی بجائے آج مسلمان پھر وہ پیسہ سودی کاروباروں میں لگا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بینکوں میں ایف ڈیاں بنانے پہ مجبور ہے۔ اسی وجہ سے جو برادران وطن ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، دوسرے سماج کے لوگ، ان کے ساتھ میں وہ پیسہ لگا کے پارٹنرشپ کرنے کے لیے جو ہے مسلمان لگے ہوئے ہیں۔ بھلے وہ حلال رہو حرام رہو، ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مگر بولے یار ہمارے ہی ایمان والے کو اگر ہم ادھار دیں گے، قرض دیں گے نا تو برابر ٹائم پہ دیں گا نہیں، آنا کانی کرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرا یہ میسج اور یہ میرا پیغام جو ہے پوری امت کے لیے بس یہی ہے، یاد رکھو اپنی غربت، فاقہ کشی اور حالات کے لیے RSS، BJP، یہودیوں کو ہر بار ذمہ دار مت ٹھہراؤ۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، خالی دینداری جبے کے لمبائی کا نام، 2 گھنٹے تقریر کرنے کا نام اور 12 گھنٹے مراقبے کرنے کا نام نہیں ہے۔ اصلی دینداری یہ ہے آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ میں کیسے ہے۔ اللہ ہم تمام کو اپنے معاملات درست کرنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔